अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज जुम्मातुल मुबारक का दिन आपके लिए बेहतरीन खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रहा हो। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता रात जो है वो महीना बरसी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद शहर का मौसम जो है वो काफी खुशगवार हो गया। और इस खुशगवार मौसम के अंदर घरों के अंदर आज मुनफरिद पकवान पकेंगे और इसके साथ साथ आज नाश्ते का मजा जो है वो मौसम की वजह से दुबाला हो गया है। जैसे ही सुबह आंख खुली और आंख खुलते ही जब सहन में पहुंचे तो सहन में भीनी भीनी खुशबू जो है चाय की वो सूंघने को मिली और उसके बाद मूड जो है वो खुशगवार हो गया। और खास तौर पे जब कमरे से बाहर निकले तो शहर फैसलाबाद के ऊपर छाए हुए बादलों ने मजीद मूड को खुशगवार कर दिया। नाज़रीन, आजकल एक मिथ पाई जा रही है और वो ये है, और तमाम लोग चाहे वो शहर फैसलाबाद के हों या दुनिया के हों, उनके जहनों में एक सवाल पाया जाता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस आखिरकार खत्म कब होगा। तो इसके लिए मुख्तलिफ मॉडल्स और थ्योरीज जो हैं और हाइपोथेसिस तैयार हैं और मुख्तलिफ साइंसदानों के, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज के हवाले से कुछ मैं आगाह करता चलूं कि कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि खास तौर पे और साइंटिस्ट का ये कहना है कि खास तौर पे ये कोरोना वायरस उस वक्त खत्म होगा जब कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तैयार होगी? मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, मेडिसिनल कंपनीज हैं, उनकी जानिब से इसके ऊपर काम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सितंबर या दिसंबर के लास्ट तक कोरोना वायरस की मेडिकेशन जो है या फिर वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली जाएगी। लेकिन यहां पे एक और चीज आती है। अब वो एक और चीज क्या है कि मुख्तलिफ जो वैक्सीन तैयार की जाती हैं उन वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं। अब बहुत सारे उनके ट्रायल्स होने के बाद, ह्यूमन ट्रायल्स होने के बाद और जानवरों पे ट्रायल्स होने के बाद उसे लॉन्च किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। तो अगर ट्रायल सारे पास कर जाती है और लास्ट पे आके कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो भी उस वैक्सीन को फेल करार दिया जाता है और उसे ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं किया जाता। लेकिन अगर एक कंपनी होती है फेल या एक साइंटिस्ट की लेबोरेटरी फेल होती है तो यकीन जानिए फैसलाबाद दुनिया भर में जो है वो इस तरह की बहुत सारी लेबोरेटरीज है जो कि काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस कोरोना की वैक्सीन जो है वो ईजाद हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि लोग जो हैं वो पैनिक हो रहे हैं और घबरा रहे हैं कि आखिरकार इस कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर ना आई तो इसके बाद क्या असर होगा। अब इसके बाद क्या असर हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है वो बड़ा डाइवर्स वायरस है और दिन ब दिन अपने आप को म्यूटेट करता है, अपने आप को म्यूटेशन अपने अंदर लाता है, जेनेटिक चेंजेस करता है। अब वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से ये कोरोना वायरस मजीद खतरनाक भी हो सकता है और कमजोर भी हो सकता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इसके अंदर साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये वायरस जो है वो ज्यादा डाइवर्स नहीं हो रहा, कि अपने आप को ज्यादा खतरनाक नहीं बना रहा, कुछ स्टेबिलिटी है इसके अंदर। तो वो स्टेबिलिटी हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि जो वैक्सीन तैयार की जाएगी उसके ऊपर असरअंदाज होगी। लेकिन अगर जो वैक्सीन तैयार की गई है इसके बावजूद भी इसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया और डाइवर्स बना लिया, मजीद खतरनाक बना लिया, तो उस वैक्सीन का भी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करे और हल करने के बाद इसकी कोई वैक्सीन आ जाए और फिर वो दिन दूर नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला जब हम फैसलाबाद से रिपोर्टिंग करेंगे कि फैसलाबाद के तमाम क्वारंटीन सेंटर्स बंद कर दिए गए। फैसलाबाद के अंदर आज एक भी कोरोना का पेशेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। फैसलाबाद के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां से कोरोना के पेशेंट सेहतमंद होकर घरों को जा रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। फैसलाबाद के अंदर तमाम स्कूलों को खोल दिया गया है। फैसलाबाद के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज को खोल दिया गया है, तमाम कॉलेजेस को खोल दिया गया है। फैसलाबाद के अंदर तमाम रेस्टोरेंट्स को खोल दिया गया है, तफरीह गाहों को खोल दिया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जिस दिन हम ये रिपोर्टिंग इसी चैनल पे, इसी शहर से, इन्हीं सड़कों के ऊपर से करेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो वक्त जल्द से जल्द लाए ताकि हमारे शहरी जो परेशान हैं उनकी वो परेशानी दूर हो सके। तो आज खासकर जुमा का दिन है तो जुमे के दिन हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल करे और इस कोरोना वायरस से छुटकारा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम और दुनिया के तमाम मुल्कों से इसे दूर कर दे। अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज हैं तो उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए आज हम
मिन्नतें भी मांगेंगे, अल्लाह ताला के आगे भीख भी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे भी और राजी करने की भी कोशिश करेंगे ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जा सके। तो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के अंदर हैप्पीनेस की थेरेपीज के ऊपर हमने खास तौर पे आज कुछ मेहमानों को दावत दे रखी है। योगी नईम हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि खास तौर पे योगा के एक्सपर्ट हैं और योगा के हवाले से हमें इल्म जो है वो देंगे और हैप्पीनेस थेरेपी के हवाले से आज खास तौर पे सेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे लोग जो कि घरों पे बैठे हैं और खुश नहीं है, उनको खुश किया जाएगा और खुश किस तरह से रहा जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। तो देखते रहें 41 चैनल, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन हैं जो कि आज के शो के अंदर हम शेयर करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ चौधरी अलीजेब पराचा मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वक्तन फवक्तन हम अलीजेब से भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस वक्त हमें मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। बहुत सारे लोग घरों पे मायूस होकर बैठे हैं, तो उनकी मायूसी को किस तरह से दूर किया जाएगा और कानूनी तकाजे क्या हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर, अगर कोई चेंजेस आती हैं या केसेस जो चल रहे हैं कितने पेंडिंग है, क्या सूरत हाल है कोर्ट कचहरी की, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं पहले योगी नईम की तरफ मैं रुख करूं क्योंकि योगी साहब जो हैं आज मुस्कुरा भी रहे हैं। खासतौर पे आज लाफ्टर थेरेपी के हवाले से बताएंगे। तो मुस्कुराहट जो है अगर आपके चेहरे पे मौजूद है और किसी दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं मुस्कुराहट के साथ, तो आधी उसकी परेशानी तो उसी से दूर हो जाती है और इसके साथ साथ उसके अंदर जो मूड की चेंजेस आती हैं उससे भी बेहतरीन आपका जो सेहत है वो हो जाती है। तो योगी नईम की तरफ चलता हूं, क्या कहेंगे आप, आज क्या क्या सिखाने जा रहे हैं और क्या क्या दिखाने जा रहे हैं? हमारी नाज़रीन जो आपको देख रही है वो किस तरह से आज योगा से मुस्तफीद होगी? जैसा कि आज का टॉपिक हमारा हैप्पीनेस क्या है, तो हम थोड़ी सी पहले इस पर डिस्कशन कर लें कि हैप्पीनेस होती क्या है और फिर इसके फायदे पे आएंगे कि इसके फायदे क्या हैं, बॉडी के ऊपर इसके फायदे क्या होते हैं, ऑर्गन्स आपके कैसे काम करते हैं। हैप्पीनेस बेसिकली आपकी सेटिस्फेक्शन का नाम है। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और आपके पास जो मौजूद है, वो हेल्थ भी आप अपनी देखें, अपनी चीज़ों को देखें। हैप्पीनेस पैसों के साथ या चीज़ों के साथ नहीं होती, बिल्कुल नहीं आता। अगर इसका ताल्लुक पैसों के साथ होता है या चीज़ों के साथ होता तो सिर्फ अमीर लोग ही खुश हो पाते ज़िंदगी में, गरीब बेचारे जैसे रोते ही गुजर जाते। बिल्कुल ऐसी। तो इसका ताल्लुक जो है वो आपके पास सेटिस्फेक्शन कितनी है, आप प्रेजेंट कितने रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जीते हैं आप ज़्यादातर अपने से ऊंचा लोगों को देखते हैं या आप ज़्यादातर उन लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जहां तक आपकी अप्रोच नहीं है, तो फिर आप हमेशा परेशान रहेंगे। आप उस लेवल पे कभी भी पहुंच नहीं सकते क्योंकि आपने उसमें हिर्स ले आए, तो हिर्स कभी भी जो है वो आपको ऊपर नहीं लेके जा सकता। आप कितने खुश हैं प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, और इसको फिर अल्लाह ताला ने कुरान में जो वाज़े तौर पे बयान किया है वो ये है कि जिस नेमत का शुक्र अदा किया जाए उस नेमत को हम बढ़ा देते हैं। अब हम में से कितने लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं नेमतों का? मेरा ख्याल आप आज के दौर में बहुत कम होता जा रहा है ये ट्रेंड। आज से कुछ साल पहले लोग शुक्र अदा करते थे और घरों में बरकतें भी थीं। जब से हम सोशल मीडिया से अटैच हुए हैं, सोशल मीडिया से, और हमने फिजिकली मिलना छोड़ दिया है, हम सोशल कनेक्शन में आ गए हैं। सोशल कनेक्शन ने हमें परेशान करके रख दिया है, हमारी फाइलें खुल गई हैं, हम मेंटली बिजी हैं, फिजिकली हम जो है वो रुके हुए हैं। हम एक जगह बैठ के हजारों लोगों से राब्ता कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस भी होंगे, लेकिन इसका जो हेल्थ के ऊपर साइड इफेक्ट आ रहा है ना, वो मतलब हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसमें नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि शुक्र अदा करते ही नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन तादाद कम। मैंने अक्सरियत की बात नहीं की, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग, उसमें मैंने ये नहीं कहा कि सारे लोग। आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुक्र अदा नहीं करते, जिसकी वजह से बेबरकती भी होती है। क्योंकि आप अगर शुक्र अदा करते हैं तो ही खुश रह सकते हैं। तो खुशी का ताल्लुक शुक्र के साथ है, आप कितने शुक्रगुजार हैं। अगर आप किसी बंदे के भी शुक्रगुजार हो जाएं तो वो आपको खुश कर देता है। मैं तो आज खुश कर देंगे, अगर वो आगे से कहता है, मतलब अगर अगर आप अल्लाह के जो पूरे कायनात का मालिक है, जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, सुभान अल्लाह, और अगर आप उसके ताबेदार हो जाएं, उसके शुक्रगुजार हो जाएं,
تو میرا خیال خوشیاں آپ کے چوکٹ پہ ایسے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بے شک جی، اگر اس ذات کا شکر ادا آپ کرتے ہیں تو یقین جانیے کسی اور چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو بن مانگے عطا کرتی ہے. وہی ایک ذات ہے جو بتوں کو پوجنے والوں کو بھی اس قدر زیادہ نوازتی ہے کہ ان کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ ان کو وہ چیزیں مل پائیں گی. تو کتنا غفور اور رحیم ہے ہمارا خدا کہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. بالکل دیتا ہے. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دن ایک مہمان ان کا ایسا تھا جو کہتا میں کسی خدا کو نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا کہ میرے دسترخوان سے اٹھ کے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کو بلائیں اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں، کیونکہ وہ مجھے نہیں مانتا نا، تو میں اس کو پھر بھی کھانا کھلاتا ہوں، اتنے سالوں سے کھلا رہا ہوں، اور تو نے آج ایک دن کا کھانا کھلانا تھا تو نے اس کو بھی وہ بھی نہیں کھلایا. تو اس سے مراد یہ ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نبی کو حکم ہو گیا کہ آپ اس کو بلائیں، اس کو بٹھا کے کھانا کھلائیں. جو نہیں مانتا اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے، جو مانتا ہے اس سے تو پھر کتنا پیار کرتا ہوگا. جو نہیں مانتا اس سے بھی اللہ کتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ اس کو بھی کھانے کے. مخلوق تو خدا کی ہے. جی سب اللہ کے لوگ ہیں. اب ایک حدیث کا میں مفہوم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسلامک باتیں ہو رہی ہیں. وہ بہت زبردست حدیث ہے اس حوالے سے، ہیپینس کے حوالے سے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ نے ان نعمتوں کا شکر ادا کر دیا جو آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو غنی ترین لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام دیا. حالانکہ غنی ہونے کے لیے کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے. غنی کس کو کہتے ہیں؟ جو بانٹنے والا ہو، تقسیم کرنے والا ہو، جو لوگوں کے ہیلپ کرنے والا ہو. لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ راضی ہو گئے جو آپ کے پاس موجود ہے، جو اللہ کی نعمتیں، اگر آپ اس پہ خوش ہو گئے، آپ نے شکر ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے غنی ترین لوگوں میں شامل کر دوں گا. تو کیا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے؟ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو شکر ادا کرنا کتنا مشکل کام ہے، بہت آسان کام ہے. اور ہیپینس کا تعلق انر پیس کے ساتھ ہے. آپ کے اندر سکون کتنا ہے. آپ کے اندر سکون تب ہی آئے گا جب آپ اپنی چیزوں سے خوش ہوں گے اور اپنی زندگی سے خوش ہوں گے، اپنی نعمتوں سے خوش ہوں گے، آپ اپنی فزیکل ہیلتھ سے خوش ہوں گے. جب آپ سینسری نروز کو کم یوز کریں گے، موٹر نروز کو زیادہ یوز کریں گے. ابھی ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو پہ لے کے آئیں گے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیا اس کو. لیکن اب جو میڈیکل اس کو کہتا ہے وہ کیا ہے، ہیپینس کیا ہے. میڈیکل یہ کہتا ہے کہ آپ کے اعصاب پہ جتنا زیادہ سٹریس ہوگا، آپ جتنے زیادہ فائلیں کھول لیں گے برین کے اندر، اتنا ہی آپ کے اعصاب بیزی ہو جائیں گے اور اعصاب پہ پریشر آئے گا اور آپ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے. خوشحال نہیں ہو سکتے جب آپ کی جو نروس سسٹم ہے وہ ڈپریس ہوگا. اور اس کا تعلق آپ کی برین کی فائلوں کے ساتھ ہے، آپ کی نیند کے ساتھ ہے. آپ کی نیند کتنی ہے؟ اب کچھ لوگ 10 گھنٹے سو کے بھی جو ہے وہ فریش نہیں اٹھتے، ایسا بھی دیکھنے میں مل رہا ہے نا. اور یہ جیسے جیسے دور ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، نیند لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن سکون کی نیند نہیں ہے. ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمیں فریشنس نہیں ہوتی، حالانکہ سو کے اٹھیں تو فریشنس ہونی چاہیے، انرجیٹک ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ آپ ریسٹ کر کے اٹھے ہیں. لیکن اکثر یہ سننے میں ملتا ہے لوگوں سے کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو جسم ایسے ہوتا ہے جیسے تھکا ہوا، جیسے کسی نے مارا ہے، دوبارہ سونے کو دل چاہتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جس دن ہم نے زیادہ سوچا ہو، جس دن ہم مینٹلی زیادہ الجھے ہوئے ہوں. یوگا کے مطابق میں آپ کو نیند کا تھوڑا سا جو سائیکل ہے وہ بتا دوں کیا ہے. یوگا کے مطابق یوگا یہ کہتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے دماغ میں فائلیں چلتی رہتی ہیں، اس کے دماغ کے اندر فائلیں چلتی رہتی ہیں. جو دن بھر اس نے فائلیں کھولی ہوتی ہیں، مختلف پروجیکٹ کھولے ہوتے ہیں، وہ فائلیں چلتی رہتی ہیں. بظاہر وہ سویا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں. ڈیپ سلیپ تک جب وہ پہنچتا ہے تو وہ فائلیں بند ہوتی ہیں. وہ ایک پیریڈ ہے ڈیپ سلیپ تک پہنچنے کا. وہ فائلیں اب آپ کی کتنی کھلی ہوئی ہیں، آپ کو اتنی دیر لگے گی ڈیپ سلیپ تک پہنچنے میں. ایسا تو نہیں ہم کر رہے کہ جب ہم اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، ڈیپ سلیپ تک پہنچنے کا وقت وہی ہوتا ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم ڈیپ سلیپ تک پہنچ نہیں پاتے. اس کو اگر ہم ونڈو 98 پہ لے جائیں تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ ونڈوز 98 جو ہے اس کو آپ شٹ ڈاؤن کرتے تھے تو ٹائم لگتا تھا بند ہونے میں، کافی ٹائم لگتا. فائلیں جو آپ نے چلائی ہوتی تھی کلوز ہوتی تھی، بند ہوتا تھا. ونڈوز 98 آپ کی جو بند ہو جاتی تھی، پھر آپ اس کو آن کرتے تھے، ٹائم لگتا تھا، فوراً نہیں آتی تھی. جیسے آج کل کی ونڈوز ہیں وہ تو فوراً ایکٹ کرتی ہیں.
یہی آپ کے نیند کا سائیکل ہے کہ آپ جتنی فائلیں کھول لیتے ہیں، جتنے زیادہ آپ چیزوں کو سوار کرتے ہیں، جتنی چیزوں کو آپ سوچتے ہیں، وہ آپ کے برین پہ افیکٹ کرتی ہیں اور آپ کو ڈیپ سلیپ تک نہیں پہنچنے دیتی. اور میڈیکلی لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ ینگ ایج میں جو اموات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ نیند کا پورا نہ ہونا ہے، ڈیپ سلیپ تک نہ پہنچنا ہے. اور یہ آپ عام ذہن کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی مشین کو اگر ریسٹ نہ دیا جائے تو اس کی لائف کم ہو جاتی ہے، اس کی لائف کم ہو جاتی ہے. اگر آپ لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، مشین کا ریسٹ نیند ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. آپ کا برین کا جو ریسٹ ہے وہ صرف نیند ہے. فزیکلی تو آپ لیٹ کے ریسٹ کر سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، سکون لے سکتے ہیں، لیکن آپ کا برین پھر بھی کام کرتا رہتا ہے. جب تک آپ جاگتے ہیں آپ کا برین کام کرتا رہتا ہے. بالکل برین کام کرتا رہتا ہے، اور جب تک برین کام کرتا ہے تب تک کی تمام معاملات چلتے ہیں. ہمارے ساتھ علی زیب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا. کیا کہیں گے موجودہ صورتحال کے اندر مایوسی جو ہے اس کا بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے تو بریک کے بعد آپ ہی سے سٹارٹ لیں گے. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم علی زیب سے جو ہے وہ سوال موجودہ صورتحال کے حوالے سے کر رہے تھے. علی زیب کیا کہیں گے اس مایوسی کے عالم میں ہمیں اپنے آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہیے اور اپنی سوچ کو تبدیل کس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو سکیں؟ دیکھیں، مایوسی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جانچنا ضروری ہے کہ مایوسی کی وجہ کیا ہے. آج کے دور میں ہماری جو سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم کسی بھی سٹیج پہ ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ہم جب بھی کوئی لائف میں ایک گول کو سیٹ کرتے ہیں ہم نکلتے ہیں کہ ہم نے یہ گین کرنا ہے. ہم نے اپنی خوشی کو اس چیز پہ ڈیپینڈ کر لیا ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے میں کلاس میں فرسٹ آؤں گا تو میں خوش ہوں گا. ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں گا تو میں خوش ہوں گا. ایک پروفیشنل آدمی کہتا ہے کہ میری پے میکسیمم ہوگی تو میں خوش ہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی خوشی کو مشروط کر لیا ہے، یعنی کہ ہم یہ کریں گے تو ہم خوش ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے خود کو اس چیز پہ رکھ لیا کہ آج ہم خوش نہیں ہیں. یعنی ہم سب سے پہلے اس سٹیج پہ آ گئے کہ ٹوڈے آئی ایم ایٹ دی فلاپ کنڈیشن. میں یہ کروں گا تو میں کامیاب ہوں گا، میں یہ کروں گا تو میں خوش ہوں گا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم کس کنڈیشن میں ہیں، کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جو کچھ کرنے سے خوشی ملتی ہے اس خوشی کا نام ہیپینس نہیں ہے، اس خوشی کو ہم پلیئر کہتے ہیں. اور جو پرماننٹ خوشی ہے اس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں. اب پرماننٹ خوشی اور عارضی خوشی یعنی ہیپینس اور پلیئر کے درمیان ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے. وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ ہیپینس ایک کیفیت ہے جو آپ کے اوپر ہر وقت طاری رہتی ہے، اور پلیئر ایک احساس ہے، اور احساس کسی چیز سے ہوتا ہے اور وقتی طور پہ وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. یعنی جب تک وہ چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کو اس کا احساس ہے، آپ عارضی طور پہ خوش ہیں، یعنی آپ پلیئر فیل کر رہے ہیں. اور جیسی وہ چیز آپ سے دور جاتی ہے آپ اس پہ خوش نہیں ہیں. جیسے فیس بک ہے، میں نے ایک فوٹو لگا دی ہے، اس پہ 10 لائکس آئے، 20 لائکس آئے، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. اچانک سے ایک فوٹو پہ 100 لائکس آ گئے، اور اس فوٹو کے بعد ایک اگلی فوٹو پہ 80 لائکس آئے ہیں. تو میں 10 پہ تو خوش تھا لیکن اب میں 80 پہ خوش نہیں ہوں. میں 80 پہ کیوں خوش نہیں ہوں؟ کیونکہ میں ایک بار 100 کا مزہ چکھ چکا ہوں. اب میں 100 کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا، اب میں 101 102 کی طرف جاؤں گا. تو ہماری مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ ہم پلیئر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم احساس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہمارے پاس کیا ہے. اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ میں نے بہت سارے دوستوں سے پوچھا، کوئی کہتا ہے ہیلتھ، کوئی کہتا ہے کیریئر، کوئی کہتا ہے پیرنٹس. میں کہتا ہوں سب سے بڑی چیز انسان کے پاس اس کی سانسیں ہیں، اس کی زندگی ہے. اگر میری زندگی نہیں ہے میرا کیریئر کس کام کا، میرا پیسہ کس کام کا، میری ہیلتھ کس کام، مطلب ہیلتھ تو ختم ہوگی نا جب میری زندگی نہیں ہے. میں پیرنٹس سے مل ہی نہیں سکتا جب میری زندگی نہیں ہے، میں اولاد سے مل ہی نہیں سکتا جب میری زندگی نہیں ہے. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اس دنیا میں انسان کی زندگی ہے. اگر زندگی نہیں ہے تو دنیا ہی نہیں ہے. تو میرے پاس اس وقت وہ چیز موجود ہے جو اس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے. اگر میں حیات ہوں، اگر میں زندہ ہوں تو میرے پاس ہر روز ایک نیا چانس ہے. جس طرف مرضی جو مرضی ایم سیٹ کر لوں میں کر سکتا ہوں. تو میری جو خوشی ہے
وہ اس کیفیت میں ہونی چاہیے کہ میں زندہ ہوں الحمدللہ، میرے اللہ پاک نے مجھے سانسیں دی ہوئی ہیں، میں چل رہا ہوں ابھی اس دنیا میں، میرے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ 10 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں اور اپنے ہاتھ کو ہاتھ سے ٹچ کریں تو آپ اپنے ہاتھ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سینس آف ٹچ ہے وہ الائیو ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ آپ سونگ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ ہم ان چند نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہی۔ یعنی ایک بچہ کہتا ہے میں فرسٹ نہیں آ رہا، سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی، اچھا وہ فرسٹ نہیں آیا کوئی بات نہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا میں کتنے ایسے کام ہیں جو ہماری مرضی سے، ہمارے اکارڈنگ، ہماری ذات کے لیے ہو رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، سورج نکلتا ہے، اگر سورج نہ نکلے دنیا تباہ ہو جائے، میرے لیے سورج نکل رہا ہے۔ اس کے بعد دن آتا ہے، ہر شے روشن ہو جاتی ہے اور معاملات زندگی چلتے ہیں۔ اگر وہ نہ چلیں، میرے اکیلے کا اس دنیا میں کیا کام، میرے لیے ہو رہا ہے۔ میں رات ہوتی ہے اور جتنے بھی معاملات زندگی چل رہے ہیں، ایون کہکشاں میں، گلیکسی میں جو معاملات چل رہے ہیں، اگر کوئی ایک بڑا پتھر آ کے زمین سے ٹکرا جائے، خدا نہ خواستہ زمین تباہ ہو جائے، میں کیا کروں گا یہاں پہ؟ میرا کریئر کدھر گیا، میری سوچیں کدھر گئیں؟ تو 99.9999% کام میری مرضی سے، میری اکارڈنگ، میری خوشی کے لیے ہو رہے ہیں۔ میں اس پہ فوکس نہیں کر رہا ہوں۔ میں کس پہ فوکس کر رہا ہوں؟ ایک گندی مکھی کی طرح جو پورے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کے ایک چھوٹے سے زخم پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ کیا نہیں ہو رہا۔ 0.00001% کام جو میری خوشی کے لیے نہیں ہو رہا، میں نے اس ایک سوچ کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، اور جو 99.999% کام میری خوشی کے لیے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اس پہ سوچ ہی نہیں رہا۔ تو مایوسی اس وجہ سے ہے کہ جس سٹیج پہ آج ہم کھڑے ہیں اور جو اللہ کے خزانے اس وقت ہم الحمدللہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں نہیں مل رہی، اور وہ اگر ملیں بھی تو وہ صرف ہمیں عارضی خوشی یعنی کہ پلیئر پرووائڈ کریں گی، ہیپینس نہیں۔ ہم ایک احساس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیفیت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے۔ کیفیت ہمارے اندر موجود ہے، لیکن احساس ہمیں کسی چیز سے اویلیبل ہوگا۔ ہم چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، اپنے اندر کی کیفیت کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم کیا ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیپیبلٹی کیا ہے، میں کس قابل ہوں، تو میں بہت بہتر اور سکون کے طریقے سے رہ سکتا ہوں۔ پرابلم کب آتی ہے؟ میں خود کو کمپیئر کروں گا ایک کامیاب بزنس مین کے ساتھ، ایک کامیاب لائر کے ساتھ، ایک کامیاب آدمی کے ساتھ۔ میں کیا ہوں؟ ہر بندے کا ایک اپنا لائف سائیکل ہے۔ جیسے ایک آدمی، 2 کلاس فیلوز ہیں، ایک 25 سال کا ہے، دوسرا بھی 25 سال کا ہے۔ ایک 25 سال کی عمر میں ایک کمپنی کا CEO بن جاتا ہے، دوسرا نہیں بن پاتا اسی کمپنی میں۔ 50 سال کی عمر میں جو CEO بنتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس نے 25 سال CEO شپ انجوائے کی۔ 50 سال کے بعد جو دوسرا دوست تھا وہ CEO بن جاتا ہے، وہ 90 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور تب تک وہ CEO رہتا ہے۔ اب پہلے 50 سال تک وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہے جو مجھ سے پہلے CEO بن گیا، لیکن وہ صرف 25 سال اس نے CEO شپ انجوائے کی، لیکن اس آدمی نے 40 سال CEO شپ انجوائے کی۔ کرونا وائرس سے کس طرح سے ریلیٹ کریں گے آپ موجودہ صورتحال کو کہ کرونا وائرس سے بہت سارے لوگ، کیونکہ اب معاشرتی طور پہ بھی اور تجارتی طور پہ بھی، معیشت کے لحاظ سے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ملازمتوں سے فارغ ہو چکے ہیں، تاجر جو ہیں وہ کاروبار سے فارغ ہو چکے ہیں، ایک مایوسی کا عالم پایا جا رہا ہے۔ اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ کرونا ایک وائرل ڈیزیز ہے، جیسے انفلوئنزا ہے، ڈیزیز جہاں پہ موجود ہے، ہمارے اوپر وبا آ چکی ہے، ہم پرابلم میں ہیں، نو ڈاؤٹ۔ لیکن آپ نے کبھی اس کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ کرونا کے ساتھ شرح اموات کیا ہے؟ کرونا کے افیکٹڈ پیشنٹس میں سے صرف 2% جو ہیں وہ ڈیتھ کاز ہوتی ہے ان کی کرونا کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم ڈیلی لائف کو دیکھیں، پورے پاکستان کو کیلکولیٹ کریں، تو ایکسیڈنٹل ڈیتھس جو ہیں، روڈ ایکسیڈنٹس، وہ سب سے زیادہ ان ایون ڈیتھ جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیا ہم گاڑی چلانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم زندگی جینا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے؟ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پریکاشنری میئرز دیکھتے ہیں، یعنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری ہے، رانگ وے پہ ڈرائیو نہیں کرنا، اوور سپیڈ نہیں کرنا، یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم SOPs کہتے ہیں۔ ہم SOPs فالو کرتے ہیں اور ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ کورونا بالکل ویسے ہی ہے، اب ایک وبا آپ پہ آ چکی ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے جس نے اس کو بھیج دیا۔
یعنی کہ قدرت. آپ کو اپنی زندگی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. لیکن ایس او پیز کو فالو کریں. جیسے آپ بائک پہ جاتے ہوئے ہیلمٹ پہن کے رکھتے ہیں, ایسی آپ دیکھیں کرونا کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. یعنی WHO نے ریکمینڈ کیا آپ ماسک پہنیں, آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. یہ وہ چیزیں جو کرونا کے ایس او پیز ہیں, یہ بار بار ڈفرینٹ شوز میں اور ڈفرینٹ جگہ پہ بتائی جا رہی ہے. ایس او پیز کو فالو کریں, کرونا کے ساتھ چلیں, اپنے کاروبار بھی چل سکتے ہیں, گورنمنٹ نے اس کی اجازت بھی دی ہے, سارا کچھ نارمل روٹین میں چل سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ بس آپ ایس او پیز کو فالو کریں. ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے, اور جب تک ایس او پیز کو آپ فالو نہیں کرتے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے, تو آپ اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی. اچھا, اب ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ, اور موجودہ صورتحال کی اگر بات کی جائے تو کچہریوں کے کام کافی پینڈنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. تو کیا کہیں گے, کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کرونا سے پہلے کی صورتحال کیا تھی, موجودہ کیا ہے؟ کرونا کے دنوں میں جب پراپر لاک ڈاؤن چلتا رہا, 1 جون سے پہلے تک لاک ڈاؤن رہا ہے, تو ان دنوں میں ارجنٹ میٹرز جتنے بھی ہیں وہ سارے, ان کے لیے ڈیوٹی ججز بیٹھے تھے اور وہ سارے چلتے رہے ہیں. کوئی بھی ارجنٹ میٹر کو پینڈنگ نہیں کیا گیا. تو سول کے ارجنٹ میٹرز بھی, کریمنل کے ارجنٹ میٹرز بھی, اور جو ریگولر کیسز چلتے آ رہے تھے جن کی خدا نخواستہ اگر وہ ڈیلے ہو بھی جائیں تو کسی بھی پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے, تو ان کو ضرور ڈیلے کیا گیا تاکہ جو برڈن ہے کورٹس کا تھوڑا کم کیا جا سکے, وہاں پہ رش کم ہو سکے, لوگوں کی تعداد ذرا کم ہو جائے. تو جو ریگولر چلنے والے کیسز ہیں ان کو ضرور پینڈنگ کیا گیا, لیکن کسی بھی ارجنٹ میٹر کو پینڈنگ نہیں کیا گیا. ارجنٹ میٹر نہیں پینڈنگ کیے گئے, جو چل سکتے ہیں معاملات, جن کے فیصلے کچھ دیر بعد بھی کیے جا سکتے ہیں, کچھ عرصے بعد بھی ان کو پینڈنگ کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ میں اپنے تمام ججز صاحبان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو کرونا وائرس کے ہونے کے باوجود بھی, لاک ڈاؤن ختم ہونے پہ بھی خاص طور پہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور امپورٹنٹ کیسز جو ہیں ان کو سن رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور اتنی اچھی سیٹ پہ فائز ہونے کے باوجود بھی اپنے فرائض جو ہیں آپ سر انجام دے رہے, تو اس کے لیے سلام پیش کرتے ہیں آپ کو. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, کال بھی لے لیتے ہیں. کالر ہمارے شو کا امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی سر, میں زاہد بات کر رہا ہوں. جی زاہد صاحب پوچھئے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ یوگا کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نعیم صاحب سے. جی 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 تو سر میں ان کا طریقہ کار, اس کے فائدے, یہ نعیم صاحب سے گائیڈ لائن لینا چاہتا ہوں. اس کا کیا فائدہ ہے, کیونکہ طریقہ کار اس کا جو ہے, اس سے ہمیں جو یہ جو ایج کے حساب سے کیا فرق پڑے گا. زاہد آپ اسپیسیفکلی بتائیں کہ کون سی ایکسرسائز اور کس پرپز کے لیے آپ سیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یوگا جو ہے وہ ایک بڑا واسٹ ایجوکیشن ہے اس کی, اور بہت ساری چیزیں اس میں. آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ میں سر فٹنس کے لیے. فٹنس کے لیے میری ایج ہے 27 ایج ہے میری, لیکن اپنی فٹنس بحال رکھنا چاہتا ہوں میں آنے والی ایج میں بھی. جی, اور اس لیے میں یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ زاہد آپ کے کال کرنے کا. ٹی وی ٹیون رکھیے گا تاکہ یوگی نعیم جو ہیں اس حوالے سے آپ کو بتا سکیں. فٹنس کے حوالے سے اوورآل ایکسرسائزز, 2-3 ایکسرسائزز جو روزانہ کی بیس پہ آپ کر کے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں, وہ بتائیے گا. تاکہ فٹنس کے لحاظ سے جو انہوں نے بات کی کہ یہ بھی 27 ایج ہے ان کی, اور کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس طرح فٹ رہنا چاہتا ہوں. یقیناً فٹ ہوں گے, اس ٹائم 27 ایج ہے, اور آگے فٹ رہنے کے لیے اگر ان کو ایک چیز پہ فوکس کر لیں. انسان کی جو زندگی اور ہیلتھ کا تعلق اس کی سانس کے ساتھ ہے. ہم عام روٹین میں سانس لیتے نہیں ہیں. کیوں نہیں لیتے؟ کہ ہم اپنے سے باہر نکل جاتے ہیں, ہم کھو جاتے ہیں چیزوں میں, لوگوں میں. ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں آؤٹ سائڈ, اندر نہیں رہتے ہم. تو اپنے اندر آنا ہوگا. اپنے اندر آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چند منٹ ڈیلی صرف ڈیپ بریدنگ کر لیا کریں. انسان کا جو فیول ہے وہ آکسیجن ہے, خوراک نہیں ہے. خوراک کے بغیر آپ کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن سانس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. تو اگر آپ اپنی لائف کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں, ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں, تو آپ فوکس کریں اپنی سانس پہ. لیکن یوگ کیا کہتا ہے, آپ اس کی طرف بھی آتے ہیں. یوگ کہتا ہے سانس لیا نہیں جاتا, لینے پہ فوکس نہیں کرنا, نکالنے پہ فوکس کریں.
آپ جتنا زیادہ سانس نکالیں گے اتنا ہی لمبا سانس دوبارہ واپس آئے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. یوگی نعیم کی طرف چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہیپینس کے حوالے سے کون سی ایکسرسائز ہے جو کہ یوگ کے علم کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے اور کس طرح سے خوش رہا جا سکتا ہے. اور خوشی جو ہے آپ کے امیون سسٹم کو آٹومیٹکلی بوسٹ کر دیتی ہے. تو اس کے حوالے سے کون سی تھراپیز اور ایکسرسائزز ہیں, یوگی نعیم کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں. جی, ہیپینس کا تعلق موڈ کے ساتھ ہے. تو آج ہم ایکسرسائز جو کریں گے موڈ کو بہتر کرنے کی ایکسرسائز کریں گے. آپ اگر اسمائل تھراپی پہ آ جائیں, جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ صرف جب چہرے کو کھولتے ہیں, ہونٹوں کو اسمائل کی پوزیشن میں آتے ہیں, چہرے کو صرف کھلاتے ہیں تو آپ کے برین میں ریلیکسیشن شروع ہو جاتی ہے. آپ کا برین فوراً ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ اپنے چہرے کو کھینچتے ہیں, چہرے کے مسلس کو ٹائٹ کرتے ہیں اور یوں سکڑتے ہیں چہرے کے مسلس, آپ کا برین بھی سکڑ جاتا ہے. آپ کے برین میں بھی فیلنگ اچھی نہیں ہوتی, پھر آپ تنگ ذہن ہو جاتے ہیں, کھچے کھچے سے رہتے ہیں. اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو یوگ میں ایک پریشر پوائنٹ میں بتانے لگا ہوں جو یوگ بتاتا ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, آپ موڈ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں, آپ اگر چڑچڑا پن آپ کے اندر بہت زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے, وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں جو بچے ضد کرتے ہیں گھروں میں بہت زیادہ, یا بڑے بھی ہو سکتے ہیں جو چڑچڑا پن جن کے اندر ہوتا ہے اور وہ موڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, خوشگوار رہنا چاہتے ہیں. تو لیفٹ ہینڈ کو آپ سیدھا کر لیں ایسے, یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے انگوٹھا بھی سیدھا ہو گیا. انگوٹھے کی بالکل لائن میں یہ جو ایج لائن ہے اس کے اوپر, یہ جو ایج لائن آ رہی ہے نا, اس کے اوپر انگوٹھے کی لائن میں اس جگہ پہ جتنا ایریا میری انگلی کے نیچے آ گیا ہے, اس کو اگر آپ ریڈ مارکر سے, پرماننٹ جو مارکر ہے پرماننٹ ریڈ کر لیں, ریڈ کلر سے آپ اس کو کلر بھر دیں, اس کے اندر پورا ریڈ ایک اتنا سا ڈاٹ بن جائے گا. یہ لگائے رکھیں تو اس سے موڈ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس سے آپ موڈ آپ کا خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ دل کا پریشر پوائنٹ ہے. موڈ کا تعلق آپ کے دل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. یوگ یہ کہتا ہے کہ یہاں دل کا پریشر پوائنٹ ہے. آپ اس کو دبا بھی سکتے ہیں, اگر آپ کلر نہیں لگانا چاہتے اس کو ہلکا ہلکا یوں پریس بھی کر سکتے ہیں, اس سے موڈ چینج ہوتا ہے, آپ کی فیلنگ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کلر لگاتے ہیں اور آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو آپ گلوز پہن سکتے ہیں, جو کہ آج کل بہت ضروری ہیں. ویسے بھی کرونا کی وجہ سے بھی ہمیں ایس او پیز پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپ گلوز پہنیں. اچھا, ریڈ کلر کے مارکر کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ ریڈ کلر کے مارکر کا تعلق اس کے ساتھ یہ کلر تھراپی ہے, کلر تھراپی. اور ریڈ کلر جو ہے نا یہ آپ کی جو ہے کھلاتا ہے. ریڈ کلر آپ کو جو ہے وہ, آپ گلاب کا پھول دیکھتے ہیں, کلر ریڈ ہے اس کا, تو آپ کو فیلنگ کیسی آتی ہے؟ ریڈ کلر انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ شادی پہ جوڑا بھی ریڈ کلر کا ہوتا ہے, اٹریکشن کا کلر ہے ریڈ کلر. جیسے ہی آپ ریڈ کلر کی طرف دیکھتے ہیں, یا ریڈ کلر جو آپ کے اندر جو چینجز لے کے آتا ہے وہ آپ کو ایک خوشی کا احساس دلاتا ہے, اٹریکشن لیتا ہے. آپ اور کو کلر دیکھتے ہیں, لائٹ کلر دیکھتے ہیں, مدھم کلر دیکھتے ہیں, تو آپ کی فیلنگ بھی مدھم ہو جاتی ہے. کلر کا ایفیکٹ آتا ہے. کلر تھراپی کا ایک باقاعدہ علم ہے جو کہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں, اپنے گھروں کو ڈیزائن کرتے ہیں, آپ اپنے شوٹنگ جو کرتے ہیں, تو اس کا بھی ایفیکٹ آپ کی شخصیت پہ آتا ہے. تو ریڈ کلر جو ہے یہ آپ کی جو ہے وہ اندر سے فیلنگ کو بہتر کرتا ہے, جگاتا ہے, جو کہ بد دلی ہوتی ہے. خوشی کا تعلق زندہ کے ساتھ ہے, مردہ کے ساتھ نہیں ہے. خوشی کا تعلق زندہ کے ساتھ ہے. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ خوش ہیں. جب انسان اپنے سے نکل جاتا ہے, جو بات ہم کر رہے تھے, اپنے سے نکل جاتا ہے تو مردہ ہو گیا نا, اپنے اندر ہی نہیں ہے, تو مردہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. تو زندہ اگر انسان. اچھا, ویسے ریڈ کلر جو ہے وہ خطرے کا علامت بھی تو ہے, اور خطرے کے علامت کے ساتھ ساتھ بلڈ کا کلر بھی تو ریڈ ہے. جی جی, بلڈ کا کلر, کیونکہ ہم اندر کی بات کر رہے ہیں تو اندر آپ کے بلڈ کا کلر ریڈ ہے, اسی لیے دل کے ساتھ تعلق ہے. تو کلر کا تعلق بھی بلڈ کا تعلق بھی آپ کے دل کے ساتھ ہے. آپ کا دل بلڈ کو ہی پمپ کرتا ہے اور بلڈ کو ہی لیتا ہے. خطرے کی علامت ضرور ہے, لیکن خطرے کی علامت اس طرح بھی ہے کہ اگر آپ کا بلڈ سرکولیشن سلو ہو جائے, آپ کا دل کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بھی تو خطرے کی علامت ہے تو ریڈ ہی بلڈ تو ریڈ ہی رہے گا. لیکن
اس کا تعلق آپ کی ہیپینس کے ساتھ ہے. اگر آپ یہاں پہ ریڈ کلر لگا لیتے ہیں, اس سے آپ کو کبھی اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا, ہم نے کیا ہے بہت جگہوں پہ, اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. علم جو ہوتا ہے نا اور ریسرچ, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. علم اور ریسرچ میں بہت فرق ہوتا ہے. ریسرچ چینج ہوتی رہتی ہیں. ایک ریسرچ پہلے 100% مانی جاتی ہے, پھر جب اس سے لیٹسٹ ریسرچ آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہ نہیں صحیح, یہ ٹھیک ہے. اور علم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے علم ہوتا ہے. یوگ ریسرچ نہیں ہے, یوگ ریسرچ نہیں ہے, یوگ علم ہے جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. 5000 سال تقریباً, کم و بیش 5000 سال پرانا علم ہے یہ, اور اس کے بارے میں کبھی ریسرچ نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کیسے عمل کرتا ہے. جیسے ابھی میں آپ کو طرف لے کے جاؤں گا مدرا کی طرف. ایک ہے ہنسی مدرا. ہنسی مدرا 3 انگلیوں کو ملا لیں انگوٹھے کے ساتھ اور چھوٹی انگلی الگ کر لیں. ہنسی مدرا موڈ کو خوشگوار کرتا ہے. اگر آپ چڑچڑے ہیں تو اب یہ 3 انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ ملا کے ہم کیسے اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں کہ اس سے موڈ کیسے چینج ہوگا. لیکن یہ یوگ کے اندر صدیوں سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کبھی چڑچڑے ہیں اور آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے اور آپ موڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام بھی انہوں نے ہنسی مدرا رکھ دیا. ہنسی مدرا, 3 انگلیاں برابر جوڑ کے انگوٹھے کے ساتھ ملا لیں, یہ ہنسی مدرا ہے. ہنسی مدرا بنائیں زیادہ سے زیادہ آج کل, اگر آپ موڈ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہنسی لفظ جو ہے وہ تو اردو کا لفظ ہے. اگر 5000 سال پرانے, سنسکرت کا بھی ہنسی لفظ ہے. ٹھیک ہے, یعنی سنسکرت کے اردو مکس زبان ہے, آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, اردو صرف ایک زبان نہیں ہے, مختلف زبانوں سے لیے گئے لفظ اردو میں ہے. تو ہنسی سنسکرت زبان کا لفظ ہے, اور یہ آپ کو موڈ کو خوشگوار کرتا ہے, چینج کرتا ہے موڈ کو. آپ کا اگر چڑچڑا پانا ہے وہ دور کرتا ہے. اب بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کے نروس سسٹم جو ہے اس پہ پریشر آتا ہے تو آپ ناخوش ہوتے ہیں. جب آپ مینٹلی ناخوش ہوتے ہیں, مینٹلی تھاٹس میں کھو جاتے ہیں, زیادہ آپ سوچتے ہیں, زیادہ برڈن لیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسلس کھنچ جاتے ہیں, پیچھے سے اعصاب کھنچ جاتے ہیں. اگر آپ ان کو اسٹریچ کر لیں, تو آپ کا مینٹلی جو لیول ہے, جو موڈ ہے, وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس کے لیے بہترین ایکسرسائز رکوع کی ایکسرسائز ہے, جس میں پورا آپ کا کمر کو سیدھا کرنے کا حکم ہوا. آپ نے جب اسٹریچ کیا تو آپ کی ٹانگوں کے پیچھے اسٹریچ آیا. اگر آپ صحیح رکوع کرتے ہیں, وہ بھی ہم کریں گے, لیکن ایک یوگ کا جو آسن ہم کرنے لگے وہ ہے خرگوش کا انداز. وہ ایسے بھی آپ کے سامنے کریں گے. پہلے آپ ایڑیوں کو پکڑ لیں ایسے, اور اپنے ماتھے کو گھٹنوں کی طرف کھینچیں اور تھوڑا اوپر اٹھیں, پیچھے سے اوپر اٹھتے جائیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ خرگوش کی طرح کی یہ ریبٹ جو ہے وہ آپ اس سے آپ کی پوری کمر پہ دیکھیں اسٹریچ آ رہا ہے. آپ جب اپنی ایڑیوں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں تو آپ کی جو بیک ہے وہ پوری اسٹریچ ہو رہی ہے. جو کہ سکڑے ہوئے تھے مسلز آپ کے, وہ اسٹریچ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں جو حکم ہوا ہے کہ دن میں آپ نماز پڑھیں 5 وقت, اگر ہم اس کو صحیح انداز سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہم ہیپینس کی طرف آ جائیں گے. وہ آپ کے مسلس کبھی سکڑیں گے نہیں, آپ کی کبھی نروس سسٹم پریشر نہیں آئے گا. ابھی آپ کھڑے ہو جائیں ایسا, اور جو پراپر رکوع کرنے کا طریقہ ہے اس میں جائیں. آپ سائیڈ پوز لیں, ادھر فیس کر لیں. ہم میں سے کتنے لوگ اتنی کمر سیدھی رکھتے ہیں؟ عام روٹین میں جو کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, وہ بھی کر کے دکھائیں ذرا. عام روٹین میں جو لوگ کرتے ہیں, یہ کمر گول ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں تو ہمیں روکا گیا کہ کمر کو گول نہ کریں. اور ٹانگیں بھی پوری اس طرح سے بینٹ نہیں ہوتی, مطلب بینٹ کی ہوتی ہیں ٹانگیں بھی. ٹھیک ہے. اب یہ اگر آپ نے رکوع صحیح کر لیا تو کبھی آپ کی کمر درد نہیں ہوگی, کبھی آپ کو جو ہے پریشر نہیں آئے گا بیک پہ, کبھی بھی آپ کے جو ہے وہ نروس سسٹم کا پرابلم نہیں آئے گا. آپ کے نروس کھنچیں گے نہیں, جو کہ بیک سے کھنچتے ہیں. جتنے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے نروس سسٹم کا, بیک پہ ہوتا ہے. پیچھے دردیں ہوتی ہیں, کمر پیچھے سے کھنچتی ہے, اپر بیک پیچھے سے کھنچتی ہے, یہاں پریشر رہتا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی باڈی کو اسٹریچ کرنا ہوگا. اسٹریچ کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں. اب نیند کا تعلق, جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ نیند اچھی آنی چاہیے. اگر ہم رات سونے سے پہلے صرف لیٹے ہوئے آئیز کو بلنک کر لیں, لیٹے ہوئے, تو اس سے آپ کو نیند اچھی بھی آئے گی, بغیر گولی کے نیند آئے گی, اور صبح آپ فریش اٹھیں گے. صرف 5 منٹ کے لیے آپ آئیز کو بلنک کرنا شروع کر دیں. اس کا تعلق آپ کے تھاٹ کے ساتھ ہے. یوگ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ آئیز بلنک کرتے ہیں آپ کا پیج چینج ہوتا ہے. جیسے ہم کتاب کا پیج چینج کرتے ہیں, جیسے آپ بلنک کرتے ہیں تھاٹ چینج ہوتی ہے, جیسے بلنک کرتے ہیں تھاٹ چینج ہوتی ہے. آپ کا برین ورک کرتا ہے.
اگر آپ کا آئیز بلنکنگ کا سسٹم رک جائے، جو کہ آج کل لوگوں نے روکا ہوا ہے فوکس کرنے کی وجہ سے، کمپیوٹر پہ فوکس کر لیا، لیپ ٹاپ پہ فوکس کر لیا، سوچوں میں کھو گئے. اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے جاننا چاہیں تو آپ کبھی دیکھیں کسی بندے کو جو گہری سوچ میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کا بلنکنگ کا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کو آپ آنکھوں کے آگے اشارہ بھی کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا، بالکل نہیں، وہ کیونکہ کھویا ہوتا ہے. اس کا برین ہیلڈ ہو جاتا ہے، جس طرح ونڈوز ہیلڈ ہو جاتی ہیں، موبائل ہیلڈ ہو جاتا ہے، آپ کا برین ہیلڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو پکڑ کے ہلاتے ہیں تو ایک دم وہ کافی دفعہ بلنک کرتا ہے. کبھی یہ نوٹ کیجئے گا، کافی دفعہ بلنک کرتا ہے، تو پھر وہ ہیلڈ سسٹم جو ہے دوبارہ ریفریش ہوتا ہے. تو ونڈوز کو ریفریش کرنے کا، جو برین کو ریفریش کرنے کا ایک ہی ٹیکنیک ہے، وہ ہے آپ کی بلنکنگ. اگر آپ بلنکنگ نارمل کرنا شروع کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل فنکشن لگایا تھا انسان کے ساتھ، ہم نے خود توڑا ہے اس کو، فوکس کرنے کی وجہ سے ہم نے توڑا ہے. مختلف چیزوں میں کھو جاتے ہیں ہم، پھر وہ رات بھر چلتی ہیں، وہ ہمیں نیند نہیں آنے دیتی، وہ دماغ میں چلتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں نا کسی چیز پہ. پازیٹیو فوکس تو ہمارے کم ہوتے ہیں، نیگیٹو فوکس زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کا افیکٹ یہ آتا ہے کہ نیند ڈیپ سلیپ نہیں آتی ہے آپ کو. تو اگر آپ ڈیپ سلیپ چاہتے ہیں بغیر گولی کے، تو آپ رات سونے سے پہلے بلنکنگ کریں، نارمل، تیز تیز نہیں، آہستہ آہستہ. یہ ایک واحد ایکسرسائز ہے جو آپ کے برین کو ریفریش کرتی ہے. جس طرح آپ F5 دبا کے رکھتے ہیں ونڈوز ریفریش کرنے کے لیے کمپیوٹر پہ، یہ میں کہتا ہوں F5 ہے. آپ کی جتنی تھاٹس ہیں، جتنی فائلیں آپ کی پھنسی ہوئی ہیں، اس سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ اس سے تھاٹ چینج ہوتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے. یہ آسن بھی آپ یوگا کے یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپینس اور لافٹر تھراپی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی سے کسی کے دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آپ پہ تو وہ خوشی افیکٹ کر ہی رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو آپ دیکھتے ہیں اس کا بھی موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور خوشی کے ساتھ ملیں تاکہ ٹینشنز کو ان موجودہ حالات میں ہم دور کر سکیں. تو بہت شکریہ یوگی نعیم آپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ علی زیب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ، شو میں آئے اور شو کی زینت کو بڑھایا. تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کیونکہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے اس مبارک دن میں جو پرنور گفتگو ہے اس کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے علامہ سید زوار حسین صاحب نقوی صاحب کو، جو کہ وائس پرنسپل ہے مدرسہ جامعۃ المعصومین کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہے بین المذاہب امن فورم پاکستان کے. تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. پہلے میں چاہتا ہوں علامہ سید زوار حسین نقوی صاحب کی طرف میں چلوں اور آج کے اس مبارک دن میں جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں. کیا کہیں گے نقوی صاحب آپ؟ اگر خاص طور پہ جمعہ کے دن کی بات کی جائے تو اس مبارک دن کے اپنے فضائل ہیں، تو ان فضائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی اگر خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیں تو سب سے افضل جو ذکر ہے وہ کیا ہوگا اس دن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے افضل وہ کام کیا ہوگا جو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چند منٹوں میں ہی حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اور جب رب خوش ہو جاتا ہے اپنے بندے سے تو اس کو وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو کیا کہیں گے اس سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ابتدائی یہیں سے ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر شے پروردگار عالم کی تسبیح کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بعض اوقات انسان ہوتا ہے جو غافل ہوتا ہے، ورنہ جانور بھی، پرندے بھی، وہ بھی غافل نہیں ہوتے، خصوصاً جمعے والے دن کے حوالے سے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرا بیٹا کہیں تیری معرفت ایک پرندے یا جانور سے کم نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغ تو صبح سویرے بیدار ہو اور تو سویا ہوا ہو. جمعے والے دن تو ویسے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب ندا دی جائے جمعہ والے دن، آذان آ جائے تو سارے کام چھوڑ دو
صرف چھوڑنے نہیں ہے، دوڑ کے آؤ، لپک کے آؤ۔ جمعہ پڑھنا اس دن، مبارک دن میں، کیونکہ یہ سید الایام ہے، پورے ہفتے کے دنوں کا سردار دن ہے، اس دن میں سب سے افضل ترین، ویسے تو پروردگار عالم کی تسبیح، پروردگار عالم کی جو اپنی زبان ہے اس کو تسبیح خدا میں مصروف رکھیں، لیکن اس دن میں جمعہ کا پڑھنا یہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ ویسے پروردگار عالم نے انسان کو بڑی تکریم والا بنایا ہے، بڑی عزت والا بنایا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، میں تیرے مزاج کو دیکھ کر پھول کی خوشبو بھی ایک جیسی خلق نہیں کی، میں بے نیاز ہو کے تیرا اتنا خیال کرتا ہوں، تو محتاج ہو کے میرا خیال نہیں کرتا۔ لہذا، اور جب پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کی، خدا فرماتا ہے اولم یرل انسانو انا خلقناہ من نطفۃ، سورہ یاسین، ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، ایک گندے پانی سے پیدا کیا، اور وہ ہماری نسبت باتیں کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی خلقت کو بھول گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پہ معاد کے حوالے سے، خدا پر ایمان کے حوالے سے، اور یہ جو انسان کی خلقت ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، یہ منہ کے ذریعے سے، ماں کے شکم میں جب بندہ ہوتا ہے، منہ کے ذریعے سے غذا کا انتظام نہیں کیا، خدا نے غذا کا انتظام ناف کے ذریعے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو زبان ہے، کیونکہ جو حیض ہوتا ہے، وہ خون جو ہوتا ہے وہ غذا بنتا ہے تبدیل ہو کے، مگر خدا نے یہ نہیں چاہا کہ منہ کے ذریعے ہو، کیونکہ یہ زبان نجس نہ ہو۔ جس زبان نے ذکر پروردگار کرنا ہے، ذکر اہل بیت کرنا ہے، ذکر صحابہ کرام کرنا ہے، تو وہ نجس نہ ہو۔ لہٰذا ذکر پروردگار میں، تسبیح پروردگار میں رہنا آج کے دن بہت اچھا عمل ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور اسی حوالے سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے آپ، جمعۃ المبارک کے دن سب سے احسن اقدام کون سے ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے؟ اور موجودہ صورتحال کے اندر مایوسی ہمارے معاشرے کے اندر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، لوگ پریشان ہیں، تجارت کو لے کے پریشان ہیں، اپنے معاشی حالات کو لے کے پریشان ہیں، گھروں کے اندر بچے جو ہیں وہ اسکولوں کالجوں میں پڑھنے نہیں جا رہے، ہر چیز بند پڑی ہے، تو اس مایوسی کے عالم سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی عبادت کے لیے جس کا انتخاب فرمایا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ کے جو معمولات تھے، آپ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، پوری سورہ کہف کی۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ باعث برکت ہے اور باعث شفا ہے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل فرمایا۔ بے شک جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کرائسس میں ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ موجودہ حالات میں ان مشکلات سے نکلنے کا بھی سبب بنے گا ہمارے لیے، اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بھی بنے گا۔ اور دوسرا جو جمعے والے دن، جس طرح آغا صاحب نے فرمایا، ویسے تو جمعہ پڑھنا یہ ایک بہت افضل عمل ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے سے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک جمعہ آدمی ادا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ہفتے بعد جب دوسرا جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے مابین جتنی بھی انسان سے لغزشیں، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ اس جمعے کی برکت سے اور اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعہ والے دن اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، یہ بہت ہی بڑا افضل ترین عمل ہے، جس کا حدیث میں ذکر موجود ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جمعہ والے دن بھی اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو جو بھی آدمی درود پڑھتا ہے وہ اللہ کے حضور بھی پیش ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو سنتے ہیں. تو اس لیے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، وقت پر اہتمام کر کے تیاری کر کے، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم میرے گھر میں آؤ تو باوقار طریقے سے آؤ، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے. تو اہتمام کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا اور اللہ کا ذکر کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور کثرت سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ. تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری مشکلات کو بھی آسانی میں بدلیں گے اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بھی بنیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر اسی طرح ان معاملات کو لے کے ہم آگے چلیں اور نہ صرف جمعہ کے دن باقی دنوں میں بھی ہم درود و سلام کی محفلیں سجائیں، اللہ پاک کا کلام جو ہے وہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود جو ہے وہ بھیجتے رہیں کثرت سے، تو اس سے بہت فوائد ہو سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں زوار حسین نقوی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں گفتگو کروں اس حوالے سے. کیا کہیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو اللہ تعالیٰ رحمت کے بادل اس شخص پہ طاری کر دیتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک بہت بڑی عظمت والی ایک چیز ہے، آخرت کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی. ویسے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. اب ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ تو رحمت نازل فرما، یعنی اللہ درود بھیجتا ہے تو رحمت نازل فرماتا ہے. بے شک. ہم استغفار کرتے ہیں، طلب رحمت کرتے ہیں. اچھا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم درود پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما، تو درود بھیج. یہ کیا فلسفہ ہے؟ یعنی ہم نماز کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں. اس میں فلسفہ یہ ہے پروردگارا محمد و آل محمد کا جو مرتبہ ہے، جو درجہ ہے، ہماری بساط میں نہیں ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں. بالکل. اے اللہ تو ہی رحمت کو نازل فرما ان پہ. میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں درود پاک کی کثرت سے. جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، پروردگار عالم، یہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کا رزق آسمان سے نازل فرماتا ہے. ایک بندہ تھا اہل ایمان میں سے، وہ درود کثرت سے پڑھتا رہا. تو ایک دن وہ گیا جنگل بیابان میں، ایک سونے کی ہیرے جواہرات کی دیگ پڑی ہوئی تھی، اس نے نہیں اٹھائی. اس نے کہا کہ نہیں، میں درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوں، میرا رزق آسمان سے نازل ہونا ہے، یہ میرا نہیں ہے. آیا گھر میں بیان کیا، ساتھ ہی ایک یہودی کا گھر تھا، وہ سن رہا تھا. اس نے کہا چلو اسے نہیں چاہیے. اور بیوی نے بھی ملامت کی کہ لے آتا، اللہ کے بندے ہم امیر ہو جاتے. کہا نہیں، میرا ایمان ہے کہ میرا رزق آسمان سے آئے گا. تو وہ یہودی گیا، اٹھا کے لایا. جب وہ اٹھا کے گھر لایا تو اس نے دیکھا تو اس میں بچھو تھے اور کیڑے مکوڑے اور یہ ساری چیزیں. اس نے سوچا کہ مسلمان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں جاتا ہوں اس کی چھت کے اوپر چڑھ کے اس کے گھر انڈیل دیتا ہوں. وہ گیا، اس نے جو ہی انڈیلے وہ سارے کے سارے ہیرے اور جواہرات بن گئے. اس نے کہا یہ دیکھو، میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا رزق آسمان سے نازل ہونا ہے. تو درود پاک بہت بڑی چیز ہے، یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جمعہ کے حوالے سے جمعہ والے دن بھی جیسا کہ اپنا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، جمعہ والے دن بھی، ویسے بھی الجمعہ تو حج المساکین، جمعہ مسکین لوگوں کے لیے حج کا ثواب رکھتا ہے. بلکہ جو بندہ پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں سونے کے قلم سے، اور ساری چیزیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. جو آخر میں جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے، سب سے آخر میں جو جاتا ہے، اس کا درجہ بہت زیادہ ہے. تو اس جمعہ والے دن کے حوالے سے میں ایک آپ کو بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ غسل جمعہ کرتا ہے، غسل جمعہ کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، غسل جمعہ کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اس مومن مسلمان کی جو میت ہے نا، لاش ہے نا،
وہ قبر میں محفوظ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسے ایسے اعمال ہیں جو لوگوں نے کیے واقعاً، اور ان کی لاشیں کیا رہتی ہیں؟ سلامت رہتی ہیں، سال ہا سال قبر کے نشان تک بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یقیناً اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور درود و پاک پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ اس حد تک ہے امام شافعی نے بڑا بہترین جملہ کہا کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل محمد، ویسے دم کٹا درود نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی اللہم صلی علی محمد نہیں کہنا چاہیے صرف، وآل محمد، کیونکہ نماز میں ایسے ہی تمام مسلمان ایسے ہی پڑھتے ہیں، وآل محمد۔ تو جو لوگ آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ آل ہی کا لفظ کہیں، کیونکہ دم کٹا درود جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے آل محمد، تمہاری عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجے، اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ تو یقیناً جو نماز میں اور اس کے علاوہ درود پاک ہے، ہر چیز کا ثواب یہ فرشتے لکھ سکتے ہیں، صحرا کے ذرات کو گن سکتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے والے کے ثواب کو یہ فرشتے شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اس کام کے اندر رکھی ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف درود پاک ہی پڑھتے چلے جائیں تو مصیبتیں آپ کی زندگی سے اس طرح سے چھٹ جائیں گی جس طرح سے بادل اسمان سے چھٹتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شخص کو، جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان موجود ہیں، سب کو درود پاک کا ورد کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو اہمیت ہے، اس کے حوالے سے ان کو اتنی بساط دے سکے کہ وہ پڑھ سکیں۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جمعہ کے دن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبر کے اوپر اپنے والدین کی اگر جائیں تو اس سے بھی ثواب ملتا ہے، ان کے عذاب قبر جو ہے ان کا کم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ویسے تو عزیز و اقارب کو اور خصوصاً اولاد کو اپنے والدین کے لیے، اسی طرح بھائیوں کے لیے، جو اپنے سب عزیز و اقارب کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ خوشی کے موقع پر وہ لوگ ہمیں زیادہ یاد آتے ہیں جو ہم سے بچھڑے ہوتے ہیں۔ تو جمعے کا دن یہ مسلمان کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ایک عید کا دن بھی ہے اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ تو یہ اس حساب سے پھر یہ خوشی کا دن بھی ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے نا قبرستان میں جانا، خصوصاً اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقارب کی قبور پہ جانا اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا، یہ ایک مسنون عمل ہے اور یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اور یہ دعا جو ہے یہ وہ تحفہ ہے ان کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، کہ باقی اعمال کا سلسلہ تو ان کا ختم ہو گیا، الا یہ کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ایسا عمل کر کے گئے ہوں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، لیکن دعا جو ہے ان کے لیے وہ ہر وقت اس کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور یقیناً جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے حق میں اللہ رب العزت جو زندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے عذاب قبر، اگر اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے، اگر کسی ان کے گناہوں کی پاداش کی وجہ سے قبر میں ان پر کوئی سختی ہو، تو ان دعاؤں کی وجہ سے اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت قبر کی سختیوں کو بھی آسان بے شک کم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اس حوالے سے دعا کرتے رہیں اور درود و سلام کی محفلیں جو ہیں وہ سجاتے رہیں۔ تو بریک لیں گے، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ سید زوار حسین نقوی صاحب موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب موجود تھے۔ دونوں کے ساتھ گفتگو جو ہے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے حوالے سے کی جا رہی تھی، اور کون سے ایسے بابرکت کام ہیں جو کہ اس دن کے موقع پہ ہمیں کرنے چاہیے۔ تو ابھی مزید گفتگو جو ہے وہ سید زوار حسین نقوی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کریں گے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ موجودہ صورتحال کی اگر بات کی جائے تو ہمارے معاشرے کو فرقہ وارانیت کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں۔
لوگ دیکھے جائیں تو 5 وقت کے نمازی نہیں بنتے اور ان چیزوں کی طرف پہلے سے آ جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس چیز کے احکامات ہیں کہ دین کے ستون کو پورا کیا جائے. ہم نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تقوی کا اختیار نہیں کرتے، اخلاق کو بہتر نہیں کرتے اور ان چیزوں کی طرف پہلے سے آ جاتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہلی سیڑھی چڑھنے کی بجائے آخری سیڑھی کے اوپر سب سے پہلے لوگ جو ہے وہ جمپ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے دور کیا جائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ میں نہ پڑو، گروہ میں نہ بٹ جاؤ. اگر آپ امت واحدہ کی بات کریں، کان الناس امتا واحدہ، ابتدا ہی میں لوگ ایک ہی امت تھے. اگر آپ اختلاف کو دیکھیں، یہود و نصارہ میں خود بڑا اختلاف ہے. مثلا یہودی نصرانیوں پہ بدگمانی کرتے ہیں جس کو بندہ زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مطلب وہ آگے کہیں تک چلے جاتے ہیں. نصرانی ان کا مسئلہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یا مریم پلس حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو شبہ میں پڑے ہوئے تھے، یہ دونوں مسالک خصوصاً، باقی گروہ بھی، ان کا جواب بڑے احسن طریقے سے دیا ہے. خدا نے فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 59 یا 60 ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا. جیسے خدا ہر چیز کے بارے میں کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے فوراً. اب اس میں دونوں گروہوں کا جواب آ گیا. تم جو بدگمانی کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ جناب مریم پہ تہمت جو لگاتے ہو، غلط کہتے ہو. تم آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اگر اللہ آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے، ماں سے پیدا کر سکتا ہے. اور دوسرے گروہ کا جواب کیا دیا کہ تم کہتے ہو کہ کیا ہے، خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام. بھائی دیکھو، آدم کی طرح ہے. تم خدا کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے لہٰذا وہ خدا ہے. ارے آدم علیہ السلام کا تو باپ ہے نہ ماں ہے. اللہ نے ان کو خلق فرمایا. بے شک رب العالمین کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہمارا سوال کرنا بنتا نہیں بنتا. اور اگلی سٹیپ یہ ہے کہ اگر ہم سب کو چاہے وہ فنا کر دے اور ہماری جگہ اور لوگ لے آئے، وہ اس پہ بھی کیا ہے، قادر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ نصرانی یہ بات بھی نہ مانے، یہ دلائل بھی نہ مانے، ان کو حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں، تم اپنے نفوس لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں. پیغمبر خدا ان کو اپنے نفوس اقدس کو، اپنے اہل بیت کو لے کر چلے. تمام مفسرین کا اتفاق ہے. حضرت امام حسین کو لے کر چلے بغل میں، حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی، اور حضرت علی علیہ السلام، ان کے پیچھے فاطمہ الزہرا، ان کے پیچھے علی علیہ السلام. اس ترتیب سے چلے. تو وہ جو لوگ آئے تھے وہ پہلے ان کی کنڈیشن کیا تھی کہ پہلے انہوں نے سونے، جواہرات، یہ وہ پہنے ہوئے تھے. ان کو ملاقات کا شرف نہیں ہوا. مولا امیر المومنین نے ان کو کہا کہ سونا پہنا مرد کے لیے حرام ہے، لہذا اپنے حلیے درست کرو اور پھر ملاقات ہوگی. جب ملاقات ہوئی تو وہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت انہوں نے شروع کر دی. تو صحابہ کرام نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مثلا قبلہ رخ ادھر ہے تو وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی وٹائیور. تو پیغمبر خدا نے فرمایا نہیں، آپ انہیں منع نہیں کر سکتے. یعنی اسلام کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اگر ایک یہودی نصرانی اپنے مذہب کے مطابق کرنا چاہتا ہے عبادت تو اسے نہ روکو.
اور بالآخر وہ مباہلہ ہوا, مباہلہ مطلب وہ نوبت ہی نہ آئی, انہوں نے جزیہ دیا. اب یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے, ایک کافر حربی ہوتا ہے, ایک کافر ذمی ہوتا ہے. کافر حربی جو جنگ کرنے والا ہے, لڑنے والا ہے آپ سے, مثلا پاکستان کا دشمن ہے جی, وہ کافر حربی ہے. آپ اس کے لیے تو کیا حکم ہے, مثلا انڈیا ہے پاکستان کا دشمن ہے, اسرائیل ہے دشمن ہے, تو آپ اس کے لیے کیا کرو, اسلحہ بھی تیار کرو, اس کے لیے جتنا ایک ہو سکتا ہے سارے مل کے. اگر ہم آپس میں متفق نہیں ہوں گے, من حیث القوم, پاکستانی قوم ہونے کے ناطے سے اگر ہم متفق نہیں ہوں گے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. متفق ہونا ضروری ہے اور ایک پیج پہ آنا ضروری ہے, کیونکہ ہمیں تمام مصیبتوں کا سامنا جو کرنا ہے وہ ایک قوم بن کے کرنا ہے, بلکہ ایک ہجوم بن کے نہیں کرنا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے آپ کہ نماز کتنی ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں, تو نماز کتنی ضروری ہے موجودہ وقت؟ جی میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے حنان بھائی فرقہ واریت پہ کچھ کمنٹس کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ہم یہ جو عبادات ہیں یا جو اخلاقیات ہیں ان کی طرف تو توجہ دیتے نہیں ہیں, اور فرقہ واریت میں جو ہے نا کود پڑتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ یہ آخری سیڑھی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کوئی سیڑھی نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے جس نے ہمارے ملک کو اور ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ بنو. اب فرقہ واریت ہے کیا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ فرقہ واریت ہے کیا. دیکھیں فقہی اختلافات کو ہم فرقہ واریت نہیں کہہ سکتے. فقہی اختلافات جو ہیں وہ اسلام میں اتنی گنجائش ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابہ تھے, وہ اللہ نے قرآن مجید کو مختلف قراتوں میں اور مختلف لہجوں میں نازل فرمایا. تو ایک صحابی قرآن مجید اپنے لہجے اور قرات کے مطابق پڑھ رہا تھا, تو دوسرے صحابی نے جب سنا وہ کہنے لگے تم تو غلط پڑھ رہے ہو. اس نے کہا نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں. آپس میں ان کا اختلاف ہوا تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے جب دونوں سے سنا تو آپ نے فرمایا تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب فرقہ واریت یہ ہے کہ میں کہوں کہ صرف میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے, یہ ہے فرقہ واریت. یعنی متشدد رویہ جو ہے, انتہا پسندی ہے کہ میں کہوں کہ بس میں حق پہ ہوں باقی سب باطل پہ ہیں, جنت میں صرف میں نے جانا ہے باقی تو سب جہنم میں ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, میں نے دوسروں پر میں کفر کے فتوے لگاؤں, یہ تکفیری سوچ جو ہے یہ اصل میں فرقہ واریت ہے. وگرنہ فقہی اختلافات تو ائمہ کرام میں بھی موجود تھا, لیکن وہ ایک دوسرے کے استاد شاگرد تھے اور وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے, ان میں کوئی اس طرح کا وہ تعصب نہیں تھا. آج ہم اخلاقیات عبادات کو بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اس طرف آتی ہی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو فرقہ واریت کا بیج بویا گیا ہے کہ ایک آدمی آ کے مسجد میں جب نماز پڑھتا ہے تو دوسرے مسئلہ کا جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی, وہ کہتا ہوئی نہیں ہے تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو یہ صورتحال ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, اللہ کی عبادت کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. ہمارا تو کام یہ ہے. اور میں یہی کہنے لگا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھو جس آدمی نے اپنی سرچ کے مطابق اپنے علماء سے جو سیکھا ہے جو سنا ہے وہ اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں. آپ جس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کے مطابق پڑھیں. دین اسلام میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے, اس لیے دوسروں کو غلط کہنا, اپنے آپ کو صرف صحیح کہنا اور اس میں انتہا پسندی تک جانا اور متشدد رویہ اپنانا اور دوسروں کو تکفیری سوچ پیدا کر کے دوسروں کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دینا, یہ ہے اصل میں فرقہ واریت. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں چاہیے عبادت کی طرف. عبادت سب سے, جس طرح آپ نے فرمایا نماز جو ہے الصلاۃ و عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ, جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے. یعنی نماز کو دین میں اتنا مقام حاصل ہے. آج مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ صرف فرقہ واریت کی وجہ سے. اذان ہوتی ہے تو جو تھوڑا سا معتدل سوچ رکھنے والا بندہ ہے وہ سوچتا ہے میں کس مسجد میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور جو اس میں متشدد ہیں
وہ بے شک گھر کے دروازے کے ساتھ گلی میں ہمسائے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ سید زوار حسین نقوی صاحب بھی موجود تھے اور مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب بھی موجود تھے. عبدالحفیظ صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے, میں چاہوں گا اسی کو کنٹینیو کریں آپ, تاکہ جو لوگ سن رہے تھے آپ کو, آپ کی بات مکمل ہو سکے اور ایک مثبت پیغام ان تک پہنچ سکے. جی, میں اس بات کو سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان ہمارا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ہمارا ملک ہے, تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ تمام جو کلمہ گو ہیں وہ ہمارے لیے مسلمان ہیں, وہ سب الحمدللہ مسلمان ہیں, اور ہمیں ان کے لیے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی سچائی کے ساتھ دوسرے کی سچائی کو جگہ دینی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ صرف میں سچا ہوں, وہ بھی سچا ہے, میں اپنی سچائی کی ہمسائیگی میں دوسرے کی سچائی کو جگہ دوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ, اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں. جس طرح اسلام میں لچک ہے, اسلام میں گنجائش ہے, فقہی اختلافات کے باوجود بھی ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, اور ہم کسی کلمہ گو کے بارے قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے یا وہ کافر ہے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, آپ کیا کہیں گے اگر جمعہ کے دن اپنے گناہوں کو بخشوانا ہو تو سب سے افضل ذکر کون سا ہے اور کس طرح سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں؟ جی, درود پاک جو ہے, جس طرح پہلے اس پہ ڈسکس کافی ہو چکی ہے, میں ایک آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے, یا رسول اللہ میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے عبادت کے لیے, ایک وقت خاص کیا ہے کہ اتنا وقت میں نے عبادت میں گزارنا ہے, تو اس عبادت کے وقت میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مخصوص کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاشیتا, جتنا وقت آپ چاہتے ہیں آپ کر لیں. تو وہ صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں تیسرا حصہ اس وقت کا, تیسرا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر لوں. تو آپ نے فرمایا معاشیتا, آپ جو چاہیں, لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ میں پھر نصف حصہ اس وقت کا آپ پر درود پڑھنے کے لیے مخصوص کر لوں. تو آپ نے فرمایا آپ کی مرضی ہے, جتنا آپ دل چاہے کر لیں, لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ وقت مجھ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. تو حضرت ابی بن قعب فرمانے لگے, یا رسول اللہ پھر میں 2 حصے اس وقت کے آپ پر درود پڑھنے کے لیے جو مخصوص کر لوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابی, جس طرح تم چاہو کر لو, لیکن اس سے بھی زیادہ اگر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو حضرت ابی بن قعب فرمانے لگے, یا رسول اللہ پھر میں سارا وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی, اگر تم یہ سارا وقت مجھ پر درود پڑھنے میں صرف کرو گے تو اللہ تمہاری مشکلات کو بھی آسان کرے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ رب العزت تمہارے تمام غم پریشانیاں بھی دور کر دے گا, اور تمہیں ہر چیز سے اللہ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. اتنا بڑا عمل ہے درود پڑھنا, اور خاص کر کے پھر جمعے والے دن درود پاک اللہ کے پیغمبر پر پڑھنا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور انسان کے اپنے فائدے کے لیے دنیا اور آخرت. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, اور اگر اسی طرح ہم درود پڑھتے رہیں گے تو وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی اور اس کرونا وائرس سمیت دیگر بیماریاں جو ہیں اور دیگر پریشانیاں جو ہیں ان سے چھٹکارا مل سکے گا. تو ہمارے ساتھ زوار حسین نقوی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس موجودہ صورتحال کی بات کی جائے جس میں ایک مایوسی کا عالم چھایا ہے ہمارے معاشرے میں, تو اس مایوسی کے عالم سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے؟
درود پاک کی محفلیں سجائی جائیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا ورد کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے کے بعد ہم اس کی خوشنودی بھی حاصل کر سکیں؟ جی، اس میں ایسے ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے نا، دعا لقاء اللہ کا بہت بڑا سبب ہے۔ احادیث میں ہے کہ درود پاک جو ہے نا، دعا کی ابتدا میں بھی انتہا میں بھی 3 دفعہ کم از کم پڑھا جائے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور درود پاک کے حوالے سے جو بھی اہل ایمان میں سے جس کا جو بھی ایمان ہے وہ صحیح ہے، الحمدللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگر میری گفتگو سے کسی اہل ایمان، اہل اسلام کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں اس کا معذرت خواہ ہوں۔ میں نے صرف وہ بات جسٹ اپنے آپ گفتگو جو میں چاہ رہا تھا کر رہا کہ ایسن ذکر کون سا ہے جمعے کے دن اگر ہم کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ ان کرائسس کے حالات سے نکلنے کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ آخر ہمارا خدا جو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مصیبتیں، تکالیف، یہ ساری چیزیں، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، جان لے کر، مال کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے، پھلوں کی۔ آج دیکھا ہے آپ نے ٹڈی دل آیا ہوا ہے، وہ فصلوں کو لے جا رہا ہے۔ یہ سارے کی ساری معاشی آزمائش، صورتحال بگڑتی چلے جا رہی ہے، رزق کی کمی آ رہی ہے، تاجر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، ملازمتیں لوگوں کی چلی گئی ہیں، لوگ گھروں میں فاقے کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور اس طرح کے بیماریاں جو ہیں وہ پھوٹ پڑی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ لوگ ایک دوسرے سے ملنا، سلام لینا جو ہے وہ ہاتھ میں لانا، گلے لگنے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک ہو کا عالم ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو پھر ان حالات میں ہمیں خدا کو راضی کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا رب، وہ خدا فرماتا ہے اے میرا بندہ، جب تو مجھے پکارتا ہے، تو ایک مرتبہ تنہائی میں پکارتا ہے، میں تیرا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب انسان آدھی رات کو اٹھ بیٹھے، مصلی عبادت پہ پہنچ جائے، ویسے بھی اہل ایمان کے لیے زینت کا باعث ہے نماز شب، اور دوسروں کے مال سے استغنا کرنا، دوسروں کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا، لقاء اللہ۔ جب انسان کا رابطہ اس پروردگار کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ورابطو، ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، یقیناً وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، یہ جو کہ ساری انسانیت اس میں مبتلا ہے، ہر بندہ اپنے طور پہ پریشان ہے، ہر بندے پر یہ مسائل بنے ہوئے ہیں، تو اپنے خدا کو راضی کرنا چاہیے۔ بے شک خدا کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ہی ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ عبدالحفیظ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن زکوٰۃ جو ہے وہ دینا کتنا افضل کام ہے، اور اگر لوگوں کی امداد کی جائے اس مشکل حالات میں تو اس سے بھی رب کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون کہا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلے توحید اور رسالت کا اقرار ہے، بے شک، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں اور حج ہیں۔ تو قرآن مجید میں تقریباً جس جگہ پر نماز کا ذکر ہے، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ سب پر تو فرض نہیں ہے، صاحب حیثیت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کیا یہ ہے کہ جب اس مال کو یا آپ وہ کاروبار جو کر رہے ہیں اس پر 1 سال گزر جائے تو آپ پھر اس پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ مطلب جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ دیں گے، یہ فرض ہے۔ 1 سال بعد 1 سال بعد 1 سال بعد۔ اچھا، یہ تو ایک پیریڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پیریڈ جب ہو جائے تو اس کے بعد جو بھی وقت ہو آدمی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ ایک فریضہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان آئے گا، میرا سال جو ہے وہ محرم میں پورا ہو رہا ہے تو میں کہوں کہ رمضان آئے گا تو میں زکوٰۃ دوں گا، رمضان میں زیادہ ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب سال پورا ہو گیا تو مجھے وہیں اسی وقت زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس لیے جمعہ تو خیر ہر ہفتے 8 دن کے بعد آ جاتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ
جو فرائض ہیں ان کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ فلاں دن یا فلاں مہینہ زیادہ افضل ہے تو لہٰذا وہ دن یا وہ مہینہ آئے گا تو پھر میں ادا کروں گا. بالکل، مطلب اس چیز میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے لوگوں کی امداد کریں تاکہ ایسے لوگ جو کہ ہمارے ہمسائے ہیں، سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں آپ ان کی امداد کریں، اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے، پھر اس کے بعد ہمسائے اور دیگر لوگ جو ضرورت مند ہیں آپ ان کی امداد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کہا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو بچا لیا، ایک جان کو آپ نے بچا لیا تو یقین جانیے تمام انسانیت جو ہے اس کی جان آپ نے بچا لی. تو ایسے لوگ جو کہ گھروں کے اندر فاقے کاٹ رہے ہیں تو ان کی مدد کرنے ہم پہ فرض ہے، اور اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم گھر کے اندر اپنے دسترخوان کے اندر 7 طرح کے کھانے کھا رہے ہیں تو ان 7 میں سے 6 جو ہوں گے وہ ایسے لوگوں کو پہنچائے جائے جو کہ گھروں کے اندر فاقے کاٹ رہے ہیں. تو پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ آج کے شو کے اندر آئے اور بڑی مفید گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہی. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.